सालेबा इब्न अब्दुल रहमान जो है हुजूर का हुस्न देखा, हुजूर का जमाल देखा और जमाल देखकर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हुए। देखो आज हर मसलक का आदमी नमाज रोजे की बात करता है, लेकिन हुजूर की फजीलत की बात लोग नहीं करते हैं। यानी ईसाई यहूदी भी कहते इस्लाम में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन हुजूर की शान वो बयान नहीं करते। क्यों? उनको खौफ है, सब बयान करेंगे अलग बात है, लेकिन जब शान मुस्तफा जान रहमत बयान करेंगे तो लोग सीधा इस्लाम के खाते में चले जाएंगे, लोग इस्लाम कबूल करने में मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो अब इब्न अब्दुल रहमान ने हुजूर का जलवा देखा, हुजूर का हुस्न देखा, हुजूर का जमाल देखा और कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं आपकी चौखट पे पड़ा रहूंगा, आपकी खिदमत में रहूंगा। अल्लाह अकबर। अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। इब्न अब्दुल रहमान ने जब ये कह दिया तो गोया कि हुजूर ने अपनी नौकरी पे उनको रख लिया, अपनी खिदमत पे रख लिया। इब्न अब्दुल रहमान हुजूर के पास रहने लगे। देखो आशिक लोग कैसे होते, बस एक झलक दिखाना है, बात मुकम्मल होनी है। मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बातें, हमने इश्क के नारे लगाए, इश्क दिल में बसाने की कोशिश नहीं की, हमने कुर्बानियां देने की कोशिश नहीं की। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्दुल रहमान मेरे आका का हुस्न देखा, जमाल देखा, कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। इब्ने अब्दुल रहमान हुजूर की चौखट पे पड़े रहने लगे। क्या नसीबे हैं उनके भी जो नबी की चौखट पे पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े नसीब के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। लेकिन अब एक दिन ऐसा हो गया, अब ध्यान से सुनना मेरे जवानों, एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे आका ने इब्न अब्दुल रहमान को कोई काम दिया। इब्न अब्दुल रहमान जाओ फुला को बुला कर लाओ। इब्न अब्दुल रहमान गए और जाके किसी को बुलाने लगे। रास्ते में एक हादसा हो गया। हादसा क्या था? वो कोई गुनाह भी नहीं था, वो कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या सुन ले जरा सा। अल्लाह अकबर। रास्ते में जा रहे थे किसी काम से, एक औरत को देखा कि वो गुस्ल कर रही है। एक औरत पर नजर पड़ गई, नजर डाली नहीं, नजर पड़ गई, वो गुस्ल कर रही है। अब इस पर ज़बान हया क्या तफसीरा करे, इस पर ज़बान हया क्या बात करे। अल्लाह अकबर। कि कोई नहा रहा हो, कोई गुस्ल कर रहा हो, मंजर क्या होगा, इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अक्लमंदों की महफिल है, समझदारों की महफिल है, पढ़े लिखों की महफिल है। अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुल रहमान की नजर एक गुस्ल करने वाली नहाती हुई औरत पर पड़ गई, लेकिन एक ही नजर पड़ी थी कि इब्न अब्दुल रहमान ने फौरन अपनी नजर को फेर लिया। नजर फेरना थी कि फौरन दिल में ख्याल आया। अब इश्क की असल दास्तान यहां से शुरू होती है और उन्वान मुकम्मल होता है। इब्न अब्दुल रहमान की नजर एक नहाती हुई गुस्ल करती हुई लड़की पे पड़ी और उन्होंने नजर फौरन फेर लिया। नजर फेरा, फौरन ख्याल आया, ओ इब्न अब्दुल रहमान, तेरा तो महबूब है, तेरा तो आका है, वो खूबसूरत आका, वो पैकरे हुस्न जमाल, वो हुस्न कामिल, वो हुस्न खूबा, वो सरापा हुस्न जमाल, तूने उनके होते हुए एक लड़की पे नजर पड़ गई। अब बता, अब यहां जहन्नम की बात नहीं, जन्नत का तस्करा नहीं। आशिक लोग जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मेरी बातें समझ में आए तो कबूल करना, वरना यहां से छोड़ के चले जाना। यानी बात यहीं छोड़ के जाना। कोई मुनाजरा मुबाइसे वाला आदमी नहीं, मैं सूफिया का कादरी गुलाम गौसपाक की चौखट का कुत्ता हूं। लेकिन बात इतनी याद रखना, कोई मुबाइसे की बात नहीं। अहले इश्क जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। वो कहते हैं जहन्नम अपनी जगह, जन्नत अपनी जगह। हमें तो यार के दिल का ख्याल रखना है। याद रखें, अल्लाह अकबर, यार के दिल का ख्याल रखना है। अभी हजरते इब्ने अब्दुल रहमान को जन्नत और जहन्नम का कुछ मामला याद नहीं आया। याद क्या आया? इश्क था, इश्क। इब्ने अब्दुल रहमान, तूने एक लड़की पर नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की खबर, फिर कहता हूं वो गुनाह नहीं था, क्योंकि नजर पड़ी और फेर लिया, नजर डाली तो नहीं। ये तो ऐन ने की, ये तो ऐन ने की है कि किसी पर गलत मंजर पे नजर पड़े और आदमी नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है। ये तो ऐन ने की, बल्कि इस पे बशारत है
ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت نعیم کی فضیلت بیان کی کہ جنت نعیم یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو صحابہ نے کہا حضور یہ کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی کے حسن پہ نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے بندوں کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. یہ تو عین نیکی ہے. غلط منظر کو دیکھ کر کے نظر پھیر لینا کہ جنت نعیم ملے گی، بے حساب ملے گی. اس لیے کبھی اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، کوئی ایسا منظر نظر آئے تو یہ سوچ کر نظر پھیرنا جنت نعیم کی بشارت ہے. حضرت ابن عبد الرحمن نے سوچا اے ابن عبد الرحمن تو نے نظر پڑ گئی، اگر اس گناہ کی سزا، اب سننا یہ گناہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے تئیں سوچا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو، تیرے آقا کو پہنچ گئی تو، انہیں خبر ہو گئی تو ان کا دل نہ ٹوٹے گا، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے گی، ان کا دل نہ دکھے گا. تو فوراً نظر اٹھائی آسمان کی طرف، رونے لگے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور اگر میری معافی نہیں ہے تو تو جو چاہے سزا دے دے. عشق والوں کی بولی دیکھو، اللہ یا تو مجھے معاف کر دے یا میرے گناہ کی سزا جو چاہے دے دے، لیکن مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا، کیونکہ میں بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف سہن کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کا دل ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں، محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں. لیکن مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، پھر آگے کیا ہوا؟ وہ رسول اللہ سے ملنے نہیں گئے، حضور سے ملاقات کرنے نہیں گئے، واپس لوٹ کر نہیں گئے، بلکہ ابن عبد الرحمن مدینہ منورہ سے غائب ہو گئے. اب میرے آقا نے کبھی پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ کہتے ہیں آقا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پاتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی کچھ نہیں بتا پاتے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ہفتہ 2 ہفتہ، یہاں تک صاحب کتاب التوابین لکھتے ہیں 40 دن گزرے اسی حالت میں. ایک دن میرے آقا نے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم کو اور سلمان فارسی کو دونوں سے فرمایا اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ، ابن عبد الرحمن فلاں جنگل کے اندر ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اور وہ صرف رو رہا ہے، 40 دن سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سویا ہے، بس ایک ہی دھن ہے اس کو، جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی یہ دونوں جنگل گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک چرواہا موجود تھا. اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہے کیا تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے چرواہا تمہارا بھائی کون ہے، ابن عبد الرحمن کون ہے، مجھے کچھ پہچان جان نہیں، بس اتنی بات مجھے پتا ہے، اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ایک کوئی بندہ آ گیا اس جنگل میں، کئی دن ہو گئے، تقریباً 40 دن کا عرصہ بیت گیا، کوئی ایک بندہ اس جنگل میں آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اور اس کا کوئی محبوب ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ میری غلطی میرے محبوب کو پتہ نہ چلے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اللہ اکبر. کہا فاروق اعظم نے کہا سلمان چلو ابن عبد الرحمن مل گیا. چرواہے سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ ایسے نہیں ملے گا، وہ رات کو جنگل میں نکل کے آتا ہے اور روتا ہے، اور آواز بلند ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا مل جائے، لیکن میرا گناہ میرے محبوب کو پتہ نہ چلے، میرے محبوب کو اس کی خبر نہ پہنچے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اللہ اکبر. یہ لوگ رات کا انتظار کرنے لگے. جب رات ہوئی تو فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی نے ایک دردناک آواز سنی. وہ دردناک آواز یہ تھی اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، مولا ان کا دل دکھ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف
پہنچے گی۔ فاروق اعظم آئے اور لپٹا لیا اور لپٹا کے کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے، چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن نے سنا آقا بلا رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور سوال کیا عمر سچ بتانا کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو لگ گئی، میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا اے ابن عبد الرحمن مجھے کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہے، بس حضور نے بلایا ہے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر مجھ پر رحم کرو گے، ایک میری بات مانو گے میرے بھائی؟ فاروق اعظم نے کہا کیا؟ کہا دیکھو مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا، لیکن بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو ایسے وقت میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو، جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو، ایسی حالت میں لے کے چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر۔ فاروق اعظم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا۔ صبح ہوئی تو دونوں یاروں نے فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے حضرت ابن عبد الرحمن کو لیا اور سہارا دے کر لے کر چلے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے، آقا کی تلاوت قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی، برداشت نہ کر سکے، ہیبت کی وجہ سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اور ہم نے وہ کون سا جرم ہے جو نہیں کیا؟ کتنا حضور کا دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ماں کا دل دکھائے مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا دل دکھانے والا زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو نبی رحمت کا دل دکھائے، جو میرے آقا کا دل دکھائے، کتنا دل دکھایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے وقت ہماری نیت دل دکھانے کی ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے، اے میری قوم کی شہزادیوں، جب تم گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ٹیوشن کے نام پر، کوچنگ کے نام پر، پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں، جب تمہارے چہروں پہ وستورا چلتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچا کبھی سب کے دل کا خیال کیا، اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کیا؟ وہ نبی جو سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب کھڑے رہتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے، اور اتنے سوج جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ کر اس سے خون نہ نکلنے لگے۔ میں کہتی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا بس بھی کیجئے نا۔ آقا فرماتے عائشہ میری امت گنہگار ہے، میری امت گنہگار ہے، بتاؤ ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی، ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا، ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہماری بخشش کی فکر میں پوری پوری رات جاگتے رہے، وہ سید المعصومین اپنی فکر کی بجائے اپنی امت کی فکر، آج اس نبی رحمت کا دل دکھا رہے ہو۔ زنا کے اڈوں پہ جا کے، شراب کے اڈوں پہ جا کے، اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے کپڑے پہنا کے، اپنی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھما کے، ولیمے میں میک اپ کر کے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہو۔ سن لو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں
قبول ہے. آج پردے کا خیال نہیں. یہ بہنیں سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہیں, اور جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے وہ کپڑا نکال جو اداکارہ نے پہنا تھا. کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی اور لباس اداکارہ کا. سن لو, جب تک بیٹیاں توجہ کرنا, مشرق سے مغرب والے سن لے. آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈسکس ہو رہی ہے, بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے, بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے, بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے. درد بری تقریریں اس کا حل نہیں ہے. جب تک بچیاں سیدہ فاطمہ کے کردار پہ چلتی رہی تب تک کسی نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی. جب بیٹیاں سیدہ کے کردار سے ہٹ گئی تو اب لوجوں کی زینت بن گئی, لوجوں میں بک رہی ہے. اداکارہ کے طریقے پہ چلا کر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اگر بیٹیوں کی عزت بچانا ہے پھر سے سیدہ فاطمہ کا کردار عطا کر دو. سیدہ کیا ہے؟ ارے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا, اس کو فاطمہ الزہرا کہتے. اور میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام.